बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के माबैन इख्तलाफात इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और मामला वज़ीर आला की तब्दीली तक आन पहुँचा है। और इस हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट ये हैं कि बुशरा बीबी ने नए वज़ीर आला का भी इंतखाब कर लिया है। ये कौन साहब हैं और आखिर ये मामलात इतने ख़राब क्यों हुए, इस तमाम अमूर के हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे आज के ही प्रोग्राम में। हमारा आज का दूसरा मौजू ये होगा कि आज 6 जनवरी थी और इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का केस जो इस वक्त कोर्ट में ज़ेर समाअत है, उसका फैसला एक बार फिर ताख़ीर का शिकार हुआ है। ये फैसला क्यों नहीं सुनाया जा रहा है, इसकी जो असल वजूहात हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और हमारा तीसरा और अहम तरीन जो मौजू है वो ये है कि जनरल फैज़ हमीद साहब आज उनके केस की समाअत हुई और उस समाअत में क्या हुआ, अब तक की जो पेशरफ्त है उसके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। फैज़ हमीद साहब की सेहत के हवाले से भी बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं कि उनकी तबीयत इंतहाई नासाज है। ये क्या मामला है उसके मुतालिक भी आपको बताएंगे। हमारा चौथा मौजू ये होगा कि हुकूमत और पीटीआई के माबैन जो मुज़ाकरात थे, क्या उनमें वाकई डेडलॉक पैदा हो चुका है या कि मुज़ाकरात अभी पसे पर्दा चल रहे हैं, हकीकत क्या है, अंदरूनी जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं उसके बारे में भी अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे हम आज के ही प्रोग्राम में। इससे पहले आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ये दो अहम तरीन शख्सियात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से अमूर जो हैं और बहुत से फैसले इनके गिर्द घूमते हैं। और एक तरफ हुकूमत की तरफ से एक मुज़ाकराती कमेटी के साथ जो मुज़ाकरात कर रही है पीटीआई के लोग वो हैं, और एक पसे पर्दा जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं उनमें गंडापुर और बुशरा बीबी भी हैं। अब बुशरा बीबी और गंडापुर के माबैन जो मामलात हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं। इस हवाले से इतलात जो खैबर पख्तूनख्वा से आ रही हैं वो ये हैं कि दोनों के माबैन जो इख्तलाफात हैं वो इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। और वजह उनकी ये है कि गुज़श्ता दिनों अली अमीन गंडापुर की बुशरा बीबी के जो बेटे हैं मूसा, उनके साथ इनकी बड़ी शदीद तलख़ कलामी हुई है। वो बैरून मुल्क में मुकीम हैं और मामला कुछ ये था कि मूसा मोनिका वो कुछ अफसरान का ट्रांसफ़र करवाना चाहते थे, तो उस हवाले से उन्होंने डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी को भी कुछ इंस्ट्रक्शंस पास की। और फिर उसके बाद जब वो मामला ना संभल सका और वो उनकी तरफ से मुसलसल जो है वो प्रेशराइज किया जा रहा था जो खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी है उनको, तो फिर अली अमीन गंडापुर ने उनके साथ रब्ता किया और उनसे पूछा कि आखिर मामला क्या है, आप क्यों मुदाखलत कर रहे हैं सूबाई अमूर पे। तो उनकी तरफ से भी जो है वो कुछ डिमांड्स की गई, जिसके बाद दोनों शख्सियात के माबैन जो है वो इंतहाई शिद्दत जो है उनके मामलात थे उसमें इनके माबैन जो है वो तलख़ कलामी हो गई और अल्फाज जो है वो इंतहाई जो है वो सख्त इस्तेमाल किए गए दोनों तरफ से। बल्कि इतलात ये हैं कि गंडापुर ने यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम अपने बाप के हो तो ये ट्रांसफ़र करवा कर दिखाओ और मेरे जो सूबाई मामलात हैं इसमें जो भी दखलंदाजी करेगा उसको जो है उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे और मैं कतई तौर पर ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी हुकूमत में कोई बाहर से आए और अपने अहकामात सादर करे। तो ये मामला जो है वो इंतहाई संगीन नोयत इख्तियार कर गया। तो जब बुशरा बीबी तक इस सारे मामले की इतलात पहुँची तो उन्होंने भी इंतहाई नाराज़गी का इजहार किया। और इतलात इस हवाले से ये हैं कि बुशरा बीबी ने जब गंडापुर के साथ इस हवाले से गिले शिकवे किए तो उनकी तरफ से भी बुशरा बीबी की जो सूबाई मामलात में मुदाखलत है उस पर जो है वो उन्हें कहा कि आप जो है वो इमरान खान के अहकामात की रोशनी में खैबर पख्तूनख्वा में बैठी हुई हैं, आप अपने मामलात तक महदूद रहें, आप सूबाई हुकूमत के जो मुदाखलत है मामलात में ना करें। तो इस तरह से जो है वो ये गुज़श्ता कुछ दिनों से दोनों शख्सियात के मबैन यानी कि बुशरा बीबी और गंडापुर के मबैन जो इख्तलाफात हैं वो संगीन वो होते हुए दिखाई दे रहे थे। और अब इतलात ये हैं कि बुशरा बीबी ने आला सती जो है लॉबिंग है वो करना शुरू कर दी है और गंडापुर को हटाए जाने के लिए उनकी तरफ से ना सिर्फ जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले पीटीआई के सीनियर क़यादत है उनको एतमाद में लिया जा रहा है, बल्कि जो वफाकी सतह पर जो मरकज़ी क़यादत है पीटीआई की उनकी भी बहुत सी शख्सियात के साथ उन्होंने रब्ता किया है और गंडापुर के जो मामलात हैं वो और उनके मुतालिक जो है वो शिकायत उनकी तरफ से
کی گئی ہیں. اب یوں کہہ لیجیے کہ بشرا بی بی اس وقت جو گراؤنڈ بنا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ گنڈا پور جو ہے وہ ایک تو صوبائی سطح پر وہ کرپشن بہت زیادہ کر رہے ہیں, صوبے کی حد تک لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے, اور نمبر تیسرا جو ہے وہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ دوہری گیم کر رہے ہیں, یعنی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ دوہری گیم کر رہے ہیں. ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کا جو خواہشات ہیں اس کی پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اقدامات کرتے ہیں, اور عمران خان کی رہائی کے لیے ان کا کردار بالکل زیرو ہے. تو یہ تمام جو پوائنٹ ہیں اس کی بنیاد پر جو ہے وہ گنڈا پور کے خلاف اس وقت سخت لابنگ چل رہی ہے. اور اطلاعات یہ ہیں کہ بشرا بی بی نے نیا وزیر اعلیٰ لانے کے لیے بابر سلیم سواتی صاحب کا نام فائنل کیا ہے, اور اس حوالے سے جو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے ان کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے, اور اس حوالے سے باتیں جو ہے وہ بہت ہی سامنے آ رہی ہیں. اور اس وقت جو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ دو حصوں میں تقریباً بٹ چکی ہے, اور ایک قیادت جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہے, اور دوسری بشرا بی بی کے ساتھ, اور بشرا بی بی کے جو نظریات اور ان کی پالیسی ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو یوں کہہ لیجیے کہ آنے والے دنوں میں خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے مابین جو معاملات ہیں وہ مزید خراب ہونے کا اندیشہ ہے. دوسرا بڑا موضوع یہ ہے کہ آج بڑا اہم دن تھا, 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جس کا فیصلہ سنایا جانا تھا, لیکن وہ فیصلہ ایک بار پھر تاخیر کا شکار ہوا, اور یہ گزشتہ 2 روز سے اس حوالے سے اطلاعات تو آ چکی تھیں کہ یہ فیصلہ نہیں سنایا جائے گا. تو ابھی 13 جنوری کی تاریخ رکھی گئی ہے. تو اس حوالے سے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ میرے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ شاید 13 جنوری کو بھی نہ سنایا جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جی وجہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی اور سالڈ اور ٹھوس ریزن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بالکل واضح کہہ بھی دیا گیا تھا, اور پی ٹی آئی نے جو اپنی قیادت کی سطح پر فیصلہ کیا تھا کہ جو ہی یہ فیصلہ آئے گا اس کو فوری طور پر ہائی کورٹ میں چیلنج کر کے اس فیصلے کو ختم کرایا جائے گا. تو اب چونکہ یہ ساری اطلاعات اور سارے جو فیصلے ہیں وہ ان کے متعلق جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ہے وہ بھی مکمل طور پر آگاہ ہے, اور جو ہی یہ اطلاعات ان تک پہنچی تو انہوں نے پھر اس فیصلے کے تاخیر میں سنائے جانے کے حوالے سے اقدامات کیے. اور یہی وجہ ہے کہ جب تک حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نہیں ڈیسائیڈ کرے گی اس وقت تک یہ فیصلہ نہیں سنایا جائے گا, اور حکومت اس وقت تک یہ فیصلہ نہیں سنانے دے گی جب تک ہائی کورٹ میں جو موجود ججز ہیں وہ ان کا کوئی متبادل انتظام نہیں کیا جا سکتا. تو اس حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ جو اس وقت جو ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں وہ آلریڈی پہلے اپنا مائنڈ اپلائی کر چکے ہیں, اور ان کا جو ذہن آلریڈی ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے ان کی طرف سے بہت سی سہولت کاری ماضی میں بھی ہوتی رہی, اور آئندہ بھی ان کی طرف سے امکان ہے کہ وہ اس فیصلے کو بھی اڑا دیں گے. تو لہٰذا حکومت ہائی کورٹ میں مزید جو انہوں نے 4 ججز تعینات کرنے ہیں, جب تک وہ ججز تعینات نہیں ہوتے اس وقت تک جو ہے یہ فیصلہ نہیں سنایا جائے گا. اب 4 ججز کی تعیناتی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے جو ہے اقدامات ہو رہے ہیں. 19 وکلاء کے جو نام ہیں یا 19 افراد جو ہے وہ شارٹ لسٹ کر کے وہ ان کے نام بھجوا دیے گئے ہیں جوڈیشل کمیشن میں. اب 17 جنوری کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے, اس میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ کون سے 4 ججز کا انتخاب اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے کیا جانا ہے. تو جو ہی ادھر سے ججز کا انتخاب ہوگا تو پھر اس کے بعد فیصلے کا امکان ہے. تو اس حوالے سے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 13 تاریخ کو بھی فیصلہ نہ سنایا جائے بلکہ یہ 17 کے بعد جو ہے یہ فیصلہ چلا جائے. اور آج کا جو یہ جو فیصلہ نہ سنائے جانے کی ایک دوسری بڑی وجہ وہ بھی یہی ہے کہ اس وقت جو حکومت اور پی ٹی آئی کے مابین جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس حوالے سے حکومت انتظار کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو پچھلے اجلاس میں جو باتیں کی گئی تھیں ان کا جواب کیا آتا ہے. اور اس حوالے سے جو تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے مابین جو ڈائیلاگ ہو رہے تھے, ایک پس پردہ جو ڈائیلاگ تھے ان میں بھی, اور جو حکومتی سطح پر جو کمیٹی کے ساتھ ڈائیلاگ ہوئے تھے ان میں بھی ڈیڈ لاک ہے. اور ڈیڈ لاک کیا ہے کہ پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ وہ فوری طور پر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اقدامات کریں, اور ان کو فوری طور پر یعنی کہ جنوری کے مہینے تک جو ہے وہ 31 جنوری تک ان کو رہا کیا جائے. تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کی قیادت یہ چاہ رہی تھی کہ حکومت کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے جس سے پتہ چلے کہ 31 جنوری تک عمران خان کی رہائی ممکن ہے. تو اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومتی پارٹی کی جو حکومتی کمیٹی ہے ان کی طرف سے جو ہے وہ کسی قسم کی یقین دہانی نہیں کروائی گئی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے. تو اس وجہ سے بھی عمران خان اور پی ٹی آئی کی قیادت
وہ اب تک کی جو مذاکرات ہوئے ہیں اس سے مطمئن دکھائی نہیں دے رہی. اور دوسرے نمبر پر جو تحریری طور پر حکومت نے جو سفارشات مانگی تھیں اس حوالے سے بھی پی ٹی آئی کی قیادت ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائی کہ ان کو جو ہے وہ حکومت کو دیا جانا ہے یا کہ نہیں. تو جب تک یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی اس وقت تک حکومت ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھائے گی. اور اس حوالے سے جو حکومت کی طرف سے بیانات سامنے آ رہے ہیں, حکومت کی طرف سے جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں وہ بھی کچھ اچھی نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی اور مذاکرات کے حوالے سے بھی. اور اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جو حکومتی شخصیات ہیں ان کی طرف سے واضح کر دیا گیا ہے کہ جہاں پہ جو یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے ابھی تک صورتحال وہیں پر موجود ہے, اس میں کوئی کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہوئی. تو عرفان صدیقی صاحب اس حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات میں 0% بھی ابھی پیش رفت نہیں ہوئی, جہاں پہ شروع ہوئے تھے صورتحال وہیں پر موجود ہے. اور اسی طرح جو اب اسد قیصر صاحب ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے, ان کی طرف سے بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. انہوں نے بھی میڈیا کے ساتھ ٹاک بھی کی ہے اور انہوں نے بھی یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے حکومت کو, بلکہ پیغام پہنچا دیا ہے میڈیا کے تھرو کہ وہ تحریری طور پر حکومت کو کچھ بھی سفارشات جو ہے وہ نہیں دیں گے. اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت سمجھتی ہے کہ اگر ان کی طرف سے کچھ تحریری چیزیں پیش کی جائیں گی یا عمران خان کی رہائی کی بات کی جائے گی تو پھر حکومت آنے والے دنوں میں اگلے چند سالوں میں جو ہے وہ اس کو پی ٹی آئی کے خلاف پولیٹیکل طور پر استعمال کر سکتی ہے اور قوم کو یہ بتائے گی کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ایک این آر او کے تھرو ہوئی ہے اور این آر او کے متعلق جو شواہد ہیں وہ پھر پیش کیے جائیں گے. تو لہٰذا پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ اس حوالے سے فیصلہ نہیں کر پائی کہ وہ ان کو جو ہے وہ تحریری طور پر دیں یا نہ دیں. اب 4 دن گزر چکے ہیں جو اجلاس پچھلا ہوا تھا کمیٹی کا, پی ٹی آئی کی اور حکومتی کمیٹی کا. ان 4 دنوں میں عمران خان صاحب کے ساتھ باضابطہ طور پر ملاقات کا انتظام نہیں کیا گیا حکومت کی طرف سے. اور اس حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ شاید اگلے 1 یا 2 دن تک جو ہے وہ ان کے ساتھ ملاقات کے انتظامات کر دیے جائیں. حالانکہ پچھلے اجلاس میں جو مشترکہ پریس ریلیز جاری کی گئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ 1 ہفتے کے بعد دوبارہ میٹنگ ہوگی اور 1 ہفتہ اب جو ہے وہ 2 دن کے بعد ختم ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیکھتے ہیں جمعرات کو جو ہے وہ 1 ویک مکمل ہونے کے بعد جو ہے لگتا ہے کہ معاملات مزید جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوں گے. تو یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ. اور آگے چلتے ہیں جنرل فیض حمید صاحب کے کیس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب کا کیس اس وقت چل رہا ہے اور آج اس کی 7ویں سماعت ہوئی ہے. اب تک کی سماعت کے مطابق جنرل فیض حمید صاحب کا جو کیس ہے اس میں پراسیکیوشن کی طرف سے جو بھی ایویڈنس ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں اور جتنے بھی ٹھوس شواہد ہیں اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے. اس حوالے سے جو پراسیکیوشن کے وکلاء ہیں وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں اور اس کے بعد جب ان کے طرف سے ٹھوس شواہد پر بات مکمل ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد ان کی طرف سے جو گواہان ہیں وہ پیش کر دیے جائیں گے. پھر اس کے بعد کراس ایگزامینیشن بھی ہوگی اور جنرل فیض حمید صاحب ان کے جو وکلاء ہیں وہ بھی گواہان پیش کریں گے اپنے کیس کے حوالے سے دفاع میں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کب تک مکمل ہوتا ہے. لیکن ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ یہ جو اس وقت جو فیض حمید صاحب کا جو کیس چل رہا ہے اس کو بلا تاخیر آگے چلانے کا فیصلہ ہوا ہے. اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جنرل فیض حمید صاحب بالکل تندرست ہیں. ان کی صحت کی خرابی کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں تو اطلاعات یہ ہیں کہ وہ ان کو کسی قسم کی کوئی بیماری لاحق نہیں ہے اور نہ ہی وہ بیمار ہیں. البتہ جو کیسز جو اس وقت جو کورٹ میں جو کیس کی سماعت ہوتی ہے تو اس میں سے بعض سماعت میں فیض حمید صاحب اس میں پیش ہو رہے ہیں اور بعض میں وہ پیش نہیں ہوئے ہیں اب تک کی جو سماعتیں ہوئی ہیں. ناظرین یہ تھا اب تک کی اپڈیٹ. اس حوالے سے مزید اطلاعات اور مزید جو خبریں آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.